पूरे साल के दिनों में से सबसे ज्यादा अफसल तरीन दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ आदमियों को मुकर्रर करूं जो शहरों में जाएं और ये तहकीक करें कि जिन लोगों ने इस्तात के बावजूद हज नहीं किया उन पर मैं जिजिया मुकर्रर करूं। और फिर पता है क्या फरमाया था कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। बहुत सी खवातीन का ये सवाल था कि ज़िलहज के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, तो क्या अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जैसे खवातीन के पास दफा होता है अपर लिप पे ज्यादा बाल आ जाते हैं या चिन पे ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं? तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि क्या ऐसा तो नहीं, इसका कोई कफारा होगा या फिर क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये मुस्तहब अमल। मुस्तहब उसको कहते हैं कि अगर आप करते हैं तो आपको सवाब है और अगर आप नहीं करते तो गुनाह नहीं है, तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और इंशाअल्लाह क्योंकि हमारा ये अमल जो है ये जो हज करने गए हैं उनके साथ मुशाबहत करता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में बाल नहीं काटें और नाखून भी ना काटें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बीमारी की वजह से आपके बाल जो हैं वो 4-5 दिन के अंदर इतने विजिबल हो जाते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते और आप उनको रिमूव कर लेते हैं, तो आपको गुनाह नहीं है और इसका कोई कफारा भी नहीं है। उनको किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नवाजा और किस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी। तो महाजिरीन तो देखिए आज भी आते हैं, हम जानते हैं हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी महाजर आते हैं, यहाँ पे अमेरिका में भी इस्लामिक कंट्री से महाजरीन आते हैं, लेकिन क्योंकि अगर सुन्नत पे अमल करें तो फिर मामला ही कुछ और हो जाता है। तो इनकी जो थे अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, इनकी भाईचारा कायम किया रसूल अल्लाह ने। हज़रत साद बिन रबिया ये मदीना के ना बहुत अमीर शख्स थे। जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना आते हैं तो उन्होंने कहा कि खुद से उन्होंने कहा कि देखो मैं एक अमीर तरीन शख्स हूँ मदीना का, मेरे इतने बागात हैं उनमें से आधे तुम ले लो, मेरे इतने ये जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने कहा कि ये तुम आधा ले लो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक को तलाक दे देता हूँ और जब वो अपनी इद्दत पूरी कर ले तो तुम उससे निकाह कर सकते हो। तो देखो मतलब जैसे होता है ना कि किस तरह से उन्होंने हेल्प की। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल में, औलाद में बरकत दे, बरकत दे, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बाजार का रास्ता दिखा। अब देखिए खाली हाथ कुछ नहीं है ना, तो कहते कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि मुझे बताओ कि यहाँ पे किस चीज की डिमांड है। तो उन्होंने कहा, कहते कि शुरू में इन्होंने बहुत मेहनत की, जैसे दूध बेचने का भी काम किया, कहते हैं कि इन्होंने वो जो दही बेचना और घी बनाना, इस तरह से करते करते इन्हें समझ आ गई थी बाजार में जाके कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है। उनको ये लगा कि जैसे जानवरों के गले में घंटियां बांधना होता है ना, कि ऊँटों के गले में भी घंटियां बांध दी जाती थी, तो उन्होंने वो काम शुरू किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बरकतें डाली, इतनी बरकतें डाली। ये क्या करते थे कि फिर जो माल तैयार करते थे तो मदीना के जो ताजिर थे ना उनको कम मुनाफे पे माल दिया करते थे। तो कहते हैं कि जो कमाते ना उनका 2 हिस्से कर देते। जैसे हम लोग हैं अभी रमजान का महीना तो आ रहा है ना, तो अब देखिए देना तो ज़कात सारे साल में हम दे सकते हैं, लेकिन हमें लालच होती है थोड़ी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना ज्यादा अजर देंगे, तो उसी महीने हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ ये 2.5% है, उसमें भी हमारी जान निकली होती है। अच्छा जेवर हमारे पास इतना है तो वो तो जेवर में तो इतने तो उसके अंदर टांके लगे हुए हैं, इतने तो उसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं, अच्छा वो भी निकाल दो, वो भी निकाल दो। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि जब अल्लाह को देना होता है तो किस तरह से तुम देते हो। जब अल्लाह तुम्हें देता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सोचे समझे बगैर दे रहा होता है ना, बगैर दे रहा होता है कि वो किस तरह से उस माल को हकदार भी नहीं होता। इन्होंने क्या किया था, ये जो भी इनका माल कमाते थे ना उसमें से
آدھا اللہ کی راہ میں رکھ لیتے تھے اور آدھا اپنے خرچے کے لیے رکھتے تھے. ایک ٹائم آیا تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جب انہوں نے 8,000 دینار ان کو منافع ہوا تو اس میں سے نا 4,000 دینار لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے جب ان کو کہا کہ یہ غریبوں کا حصہ ہے تو آپ جہاں حصہ ہے اس کو تقسیم کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا 4,000 دینار تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا آدھا میں گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ آدھا ہے. تو رسول اللہ خوش ہو گئے اور انہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے. تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف خود کہا کرتے تھے، ایون صحابہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ اس دعا کے بعد سے عبد الرحمن مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی. اتنا اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ پھر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فصل کیا اپنا. تو ایک دن کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جیسے ریت کا مدینہ میں سڑکیں تو اس طرح والی نہیں ہوتی کہ ریت کا طوفان ہوتا ہے، جیسے جانور چلتے ہیں نا تو ریت اڑتی ہے جیسے، تو ایسا جیسے ریت کا طوفان آ گیا کہ لوگ گھروں سے نکل کے باہر آئے کہ کیا ہو گیا. ایون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی باہر آ کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا قافلہ آیا ہے؟ کیا کوئی قافلہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے 700 اونٹ مال سے بھرے ہوئے اور وہ مدینہ کے درمیان میں انہوں نے آ کے روکا اور پھر وہ پورے کے پورا جتنا مال تھا روتے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 700 اونٹ کا آخری اونٹ کا بھی مال انہوں نے تقسیم کر دیا. اتنی دریا دلی اور سخاوت کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا نا تو کہتے ہیں کہ ان کی وراثت میں 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے اور 3,000 بکریاں تھیں. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ترکہ میں جو انہوں نے چھوڑا تھا، جو ان کا سونا تھا، اس زمانے میں روپے نہیں نہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ڈالرز ہے، روپے ہیں، تو اس زمانے میں تو سونے سے لین دین ہوتے تھے، سونا ایسا منی رائٹ. تو کہتے ہیں کہ جو سونا تھا نا وہ اتنا تھا کہ جب اس کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے سلیب کی طرح کاٹنے کے لیے جو مزدور رکھے بلائے تھے ان کے ہاتھوں میں چھانے پڑ گئے. عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیوی کی وراثت میں 1,00,000 دینار آیا تھا. 1,00,000 دینار اگر آپ وہ پاکستانی روپوں میں آپ دیکھتے ہیں تو 2,03,78,075 روپے بنتا ہے. یہ ایک بیوی کا حصہ تھا جو اس کو ملا تھا. تو جو حصہ دینے کے بعد جو باقی ان کے بچے تھے وہ تھے 32 لاکھ دینار، ان کی جو باقی بچ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اندازہ لگایا جائے پاکستانی روپیز میں تو 51 ارب. آپ دیکھیں آج کل ہم ایسے ہی پریس ہو جاتے ہیں فلاں کے پاس کیسے یہ صحابہ تھے خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کیسے نوازا تھا. 51 ارب 74 کروڑ 77,82,400 روپے اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی اور اتنے سمپل تھے کہ اگر اپنے غلاموں بے شمار غلام تھے کہ اگر غلاموں کے درمیان میں اپنے جو کام کرنے والے بھی تھے ان کے درمیان میں چل رہے ہوتے تھے تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان کا مالک ہے. اس طرح کا حال تھا ان کا. اور وہ کہا کہتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو اصول تھے کاروبار کے، نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ادھار مال لے کے میں نے کام نہیں کیا. نمبر 2 کہ ادھار مال بیچا نہیں کبھی. نمبر 3 یہ کہ کبھی مال کو روکا نہیں، مطلب جمع نہیں کیا کہ آج ضرورت ہے تو چلو جی تو ابھی روک لیتا ہوں تو کل کو جب لوگوں کو ایسا ہوگا تو پھر میں اس کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا. کبھی انہوں نے مال کو بیچا، روکا نہیں. اور یہاں تک کہ اگر ان کا مال ہوتا تھا کہ میں کم قیمت پہ بھی بیچ کے تاکہ یہ مال نکل جائے اور پھر میں اسی سے اگلا مال لے لوں گا. تو یہ ان کا ایک اصول تھا. اور انہوں نے چوتھی بات یہ کہی کہ میں نے اپنے مال کا عیب کبھی کسی سے چھپایا نہیں. بیچنے والے کو اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تھا تو اس کو بتاتے تھے. اچھا اس کے بعد میں نے ایک حدیث جو پڑھی نا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہم مسلمان جو ہے نا اکثر چیزیں ہم اپنی اصل بیسیکلی بھول جاتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟
10 دروازے ہیں، ان میں سے 9 دروازے تجارت کرتے ہیں، اپنا بزنس خود کرتے ہیں، انٹرپرینور جیسے کہتے ہیں نا، خود سے کرتے ہیں۔ 9 دروازے رزق کے جو ہے نا وہ تجارت کی وجہ سے کھلتے ہیں، باقی ایک جو ہے نا وہ پھر سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نوکری کرنا جو ہے نا وہ ایکچولی اسلام میں کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں تجارت کرنے کی توفیق دے اور اسلامی اصول پر چل کے تجارت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا، میں کوشش کرتی ہوں کہ ونس ان وائل میں آپ کو کبھی کسی صحابہ، کبھی صحابیات، اور کبھی اس طرح سے میں نے بیچ میں آپ کو کچھ اور بھی ٹاپکس پہ بات کی تھی۔ تو آج میں نے کہا چلو عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے، اور نہ صرف یہ ایک صحابی تھے، بڑے بڑے صحابیات، انشاءاللہ میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو آئیے جناب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم سورۃ نحل کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 38 کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے لاسٹ کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی من یضل، جو گمراہ کہتا ہے وما ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہ من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کس کو گمراہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تو گمراہ ایسے نہیں کرتے نا۔ اب یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ اکثر بچوں میں بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جو علم کے بغیر بات کرتے ہیں ان کو نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو کچھ ہے دنیا میں وہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، تو پھر اللہ ہی ہے تو ہدایت دے، ورنہ بندہ کیا ہدایت لے گا۔ تو اس طرح کی سینٹنس ہم اکثر سنتے ہیں دیکھیں کائنات میں۔ اور ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ جیسے پورے کے پورا گھر چوری کر کے لے گیا بندہ، تو کہتے ہیں جی کچھ چھوڑا تو نہیں، تو یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو جائے۔ اب ایک یہاں پہ کانسیپٹ بالکل ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی اپنی مرضی سے، رائٹ۔ ہم نے اسی سورہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے جس چیز کو بنایا وہ اسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ ایک انسان اور ایک جنات، رائٹ، دو مخلوق ایسی ہیں، فرشتے بھی عقل میں آتے ہیں نا، لیکن یہ دو مخلوق ایسی ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق راستہ چنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سینٹنس بالکل اپنی جگہ پہ رکھ کے اس اگلی بات کو سنیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے فار ایگزامپل ایک درخت کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ کہتے ہیں نا سجدے کرتے ہیں، سائے بھی سجدے کرتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اس نے سایہ بننا ہے یا اس نے پھل دینا ہے یا اس کا وہ اسی کے مطابق کام کرے۔ وہ سورج کو حکم ہے کہ اس نے کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، کب کیا کرنا ہے، وہ اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں عاقل جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان کرنی ہے راستے بتا دیے، صراط ایک ہی راستہ ہے، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیانہ پورے قرآن میں بتا دیا، ادھر نکلو گے تو غلط راستے پہ چلے جاؤ گے، دیکھو یہ راستہ غلط، یہ ٹھیک راستہ، مرضی ہماری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو انسان جس طرح سے چلنا چاہے اس کو اس پہ ہی چلانا ہے۔ تو وہ ساری فورسز جو اس دنیا میں ہیں، دیکھیں ہماری آنکھ پلک پہ بھی فرشتے ہیں، وہ جھپکنے پہ بھی فرشتے، مطلب ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے جو ہماری حفاظتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ ہماری سوچ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا اس کو جس طرح سے وہ کام کرتی ہے اس طرح سے اس کو کرنے کا اذن دیا جائے گا۔ اذن بھی اسی انسان کو اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ اب وہ برائی میں آگے نکلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے پلٹتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو جو ہماری ایون تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی پلٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خود سے کہ جب میرا بندہ میرے سے دعائیں تو ایک ہتھیار ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ تو اسی لیے سجدے میں جا کے دعائیں مانگو، کلوزسٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے کانسیپٹ
کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر، وہ مرضی بھی ادھر سے ادھر نہیں جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے یہ والی بات بتاؤں، کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں، جسے زور لگا کے نہیں کہتے پکی قسم کھانے والی، پکی دوستی، اس طرح پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ کہتے کہ لا یبعث اللہ، کہ نہیں اللہ اٹھائے گا، من یموت، جو مر جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ، کہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے۔ اب اس کی ایک شان نزول یہ آتی ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس نے مشرک سے قرض واپس لینا تھا، تو اس سے مطالبہ کر رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا کرتا ہوں، تو مشرک نے کہا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ مرنے کے بعد تو اٹھے گا واپس؟ تو کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تو اس نے کہا کہ پھر اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا۔ تو کہتے اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور پھر حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے، اس نے مجھے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، اللہ اکبر، ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے۔ جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انکار کر دے بندہ کہ میں دوبارہ واپس نہیں اٹھا لوں گا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یعنی میری اولاد بناتے ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ اچھا، اب قسم جو ہے نا، اب اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہ قسم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 225 میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ لغوا باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، کہ لیکن وہ پکڑے گا تمہیں کس پر؟ جو تمہارے دل میں، مطلب جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اس پہ تمہارا مواخذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا بخشنے والا اور علم والا بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قسم، ایک تو وہ قسم ہے جو، کیونکہ عرب لوگوں میں نا یہ رواج ہوتا تھا واللہ، جیسے اکثر میں جب پڑھ رہی ہوں، تفسیر کر رہی ہوں، تو اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ایک عادت ہوتی ہے اور اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے بندہ اس طرح سے کہتا ہے، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن پکڑ کس کے اوپر ہے؟ جو آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کسی پہ فار ایگزامپل الزام لگا ہوا ہے، یا پھر کسی بھی لیول سے آپ کو پتا ہے کہ قسم کیسے، جھوٹی قسم کیسے ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک نے بڑی ڈر والی بات کہی، انہوں نے کہا کہ انسان کسی بات پر قسم کھائے اور جان رہا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، اس طرح کرنے سے وہ کسی کو خوش کر رہا ہے، مطلب جھوٹی قسم کھانے سے وہ کسی کو خوش کر رہا ہے یا کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، تو یہ عظیم گناہ ہے اور کفارہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پہلے توبہ کر کے آپ کو 2 رکعت نماز نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بات بولنی پڑے گی، وربلی بولنی پڑے گی کہ میں نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، دن کفارہ بھی دے دیں۔ اچھا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت، ریگولر جیسے کھانا گھر میں کھاتے ہیں، 10 مسکینوں کو 2 وقت
کا کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے آپ ان کو لے کے دیتے ہیں ریگولرلی کپڑے. اور ایک یہ بھی آتا جو غلام کو آزاد کرنا، لیکن اب تو غلام ہے نہیں ہے نا. تو تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر اچھا تیسرا یہ تھا کہ 3 روزے رکھنا. اور یہ دیکھیں اس میں اتنی سختی ہے کہ اگر ایک روزہ آپ کا فار ایگزامپل آپ نے 2 رکھے، آپ بیمار ہو گئے یا تیسرا نہیں رکھا، تو تیسرا اگر ساتھ نہیں ملایا نا تو واپس آپ کو 3 رکھنے، مسلسل 3 روزے رکھنے کا یہ اس کا کفارہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ. ہم اکثر سنتے ہیں نا لوگ تو آرام سے میرے اللہ معاف کرے جب کوئی اتنی بڑی مصیبت میں پھنساتے ہیں نا یا سامنے کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں مجھے میرے بچوں کی قسم ہے، مجھے میرے فلاں کی قسم اللہ معاف کرے. اتنی بڑی حدیث ہمارے سامنے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک کی معافی کوئی نہیں ہے نا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا اس نے شرک کیا. اب ایک قرآن کی قسم ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اینی تھنگ جو اللہ کی مخلوق میں آتی ہے نا اس کے ہم قسم نہیں کھا سکتے. قرآن دیکھیں اسی لیے یہ اتنا بڑا فتنہ بڑا مامون بشیر کے زمانے میں اس وقت انہوں نے علماء سے کیا کہا تھا، سب کو بلا کے کہا تھا کہ یہ فتویٰ دو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن امام احمد بن حنبل اس بات پہ کہتے ہیں بہت بڑے نام علماء کے تھے جو مان گئے تھے اور اپنی جان انہوں نے چھڑانی تھی اس سے. اور جب انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ بھی مان جائیں تو اتنا وہ ظلم کرتے ہیں، کوڑے مار رہے تھے، کہتے ہیں کہ ان پہ جتنا ظلم کیا گیا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا نا تو وہ برداشت نہ کرتا. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو تمہیں اجازت ہے، تم اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہو کیونکہ جان کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کہ تم جتنے لوگ فالو کرتے ہیں کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے ایسے کہا ہے تو میں جتنے لوگ بھی یہ کام کریں گے یا کہیں گے تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا. تو وہ نہیں مانے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. اور مخلوق جب بنانا تھا تو مقصد یہ تھا. آپ نے دیکھا ابھی بھی جو بہت پرانے گاؤں ہیں یا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ کبھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جائیداد جو ہے وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی تو وہ بیٹیوں کی شادی نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے کر دی ہے. قرآن سے بیٹیوں کو گھروں میں رکھتے ہیں تاکہ ہماری جائیداد نہ بڑے فتنے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں لے آئے. آمین ثم آمین. یا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ کیا اسی سے مجھے یاد آیا کہ مجھے آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ داعیہ دین ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ عالمہ ہے کوئی تو کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لینی چاہیے، اس میں اسلام میں گناہ نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن مجھے پیدا کیا ہے. تو وہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہاں پہ میں سوچ رہی تھی میں کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا دوں کہ یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ ایسے سنت پہ عمل کرنا ہے نا تو ایسے ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اگر جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. رسول اللہ کی سنت ہے. اور پھر جب روزہ کھول رہے ہیں تو آپ کیک کھا لیں اور پھر اپنے فرینڈس کو بلانا تو بلا لیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں غلط طریقے سے اگر آپ پارٹی ایسی کرتے ہیں جس میں آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کو ناراض کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے.